अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 9 मई के वाक़यात हों या पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी, ज़ीरो टॉलरेंस है और इलेक्शन पर किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने बहुत सौ को खड़का कर रख दिया है। ये क्या मामलात हैं, इन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और फिर अपने अडयाला जेल में मुकीम कप्तान ने तरला किया है, ओ भाई मेरी कोई नवाज शरीफ से बात करा दो। ये क्या मामलात है, इस पर भी बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता 3 दिनों के दरमियान 2 बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। एक वाक़या तो ये हुआ कि जो हमारे DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, उन्होंने लाहौर के अंदर कोई 12 यूनिवर्सिटियों के तलबा से न सिर्फ ये कि ख़िताब किया बल्कि उनके सवालात के जवाब भी दिए। ख़िताब तो उनका कोई 20 मिनट का था, लेकिन कोई तकरीबन 2.25 से 2.5 घंटे उन्होंने जो मुख्तलिफ़ तलबा थे उनके सवालों के जवाब दिए। और यही काम जो है वो गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर ने भी किया और इस्लामाबाद के अंदर किया। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के तलबा वहाँ पर मौजूद थे, बहुत खुले डुले माहौल में गुफ्तगू हुई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अच्छा, यहाँ पे ये जो मैं अभी आज के प्रोग्राम में ये बात करूँगा, मैं बात करूँगा कि इन ये जो दोनों इवेंट्स थे, लाहौर वाला और इस्लामाबाद वाला, इसकी मजमूई बात करूँगा। लेकिन ज़्यादा इसमें जो गुफ्तगू है वो आर्मी चीफ़ की और ज़्यादा पोर्शन आर्मी चीफ़ की गुफ्तगू का है। लेकिन लफ्ज़ अस्करी क़यादत इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये दोनों हजरात जो हैं आर्मी चीफ़ और DG ISI दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। तो लफ्ज़ अस्करी क़यादत है, उसमें ज़रा ये दोनों समेटे जाएंगे। अब यहाँ पे पहला सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ़ और जो DG ISI हैं, उनको ऐसी कौन सी ज़रूरत पेश आ गई है कि वो यूनिवर्सिटियों के तलबा को जमा करके उनसे बात करें और उनके बिल्कुल ओपन माहौल में खुले डुले हर किस्म के सवालों के जवाब दें। ये मेरे ख़्याल में, ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में जो हमारी पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने जो हाथों से गिरें लगाई थी वो अब दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। और जो एक वो 5th जनरेशन वारफेयर आपने बड़ा तज़किरा सुना पिछले अदवार के अंदर, उस वारफेयर के ज़रिए पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में जितना जहर भर दिया गया मुबैना तौर पर, उस जहर का जो है वो अब मदावा करने की कोशिश की जा रही है। और आर्मी चीफ़ और DG ISI ये दोनों शख्सियात अपनी सी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अभी तक वो इन कोशिशों में बड़े कामयाब दिखाई दे रहे हैं। अब हालांकि आप ये देख लेंगे कि दोनों शख्सियात ऐसी हैं कि उनकी ऑफिशियल ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम ये कहें कि वो इस तरह के किसी इवेंट के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल से काम था, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये काम निकाला जिससे उन्होंने ये टाइम निकाला जिससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो इस मामले को कितनी संजीदगी से ले रहे हैं और जो वो जहर है उसको मतलब कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तान की यंग जनरेशन है और जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही है, उनको हक़ाइक़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 5th जनरेशन वारफेयर के तहत जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा था उसने बहुत सारे जहनों को बहुत ज़्यादा प्रागंदा कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उसमें सवाल भी हैं और उनकी स्पीचेस भी हैं, उनके मजमूई हैं, लेकिन मैं टॉपिक्स के अतबार से इसको तकसीम करूँगा। सबसे पहले जी बात हम करते हैं 9 मई के हवाले से। 9 मई के हवाले से जो हमारे पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है उसने तलबा से जो गुफ्तगू की है उनको इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बताया है कि पाकिस्तान की रियासत इतनी कमज़ोर नहीं है कि पाकिस्तान के दिफाई और फ़ौजी तनसीबात पर हमले जो करें और उसके बाद ये जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है ये चुप करके बैठ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। आइंदा भी अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो बहुत सख्त रिस्पांस आएगा। और 9 मई वालों के लिए ये सवाल हुआ कि जी उनके लिए कोई माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला, तो उन्होंने कहा जी 9 मई में मुलव्वस जो अफराद हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी और इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी जा रही है। फिर एक सवाल उनसे ये हुआ कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब ये भी एक बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन एक क्यास की ऐसी पोजीशन, ऐसी फ़िज़ा पाकिस्तान के अंदर बनाई जाती है कि अब तो तकरीबन हर मामला ही क्यास में चलना शुरू हो गया है। अब इवन नवाज शरीफ की आमद से लेकर और इलेक्शन के होने तक, हालांकि ये दोनों मामला जो हैं ये एक सियासी जमात का मामला और एक कौमी इलेक्शन का मामला है, लेकिन हर लेवल पे क्यास है। तो ये सवाल जब उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि ये किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन नहीं होंगे
اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی نہ صرف یہ کہ الیکشن ہوں گے بلکہ 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ یہ جو ایک تھوڑی سی بیچ میں ایک جسے کہتے ہیں نا سپیس چھوڑی جا رہی تھی نا کہ شاید کو ہفتہ 10 دن آگے چلے جائیں، تو اب وہ پوزیشن بھی بالکل کلیئر کر دی گئی ہے کہ جی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے۔ الیکشن نہ صرف یہ کہ ہوں گے اور 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ اب یہ بھی ایک پاکستان کی زمینی حقائق ہیں کہ یہی بات اگر کوئی بھی پاکستان کا کوئی اور منصبدار یہ بات کرتا ہے تو لوگ شاید اس کے اوپر اتنا بلیو نہیں کرتے، لیکن یہ جب پاکستان کی عسکری قیادت بات کرتی ہے تو پھر ان کی بات کے اوپر پاکستان کے اندر یقین کیا جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ مختلف سوالات کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ سوال کیا گیا کہ جی یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اس پاکستان میں جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ فوج ہی کر رہی ہے، جو کروا رہی ہے وہ فوج ہی کروا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر ہماری عسکری قیادت کا کہنا تھا کہ فوج وہی کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ یہ ملک جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اور سول حکومت اپنا کردار ادا کرے، اپنی ذمہ داری لے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہر چیز ہم پر ڈال دی جائے اور ہم سے تو توقعات وابستہ کر لی جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے حصے کا کام کرے، اور اگر اپنے حصے کا کام کرے گا تو پھر اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور جتنی سول سائڈ ہے ان سب کو بھی اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ اچھا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نوجوان موجود ہوں ڈی جی آئی ایس آئی کے سامنے یا آرمی چیف کے سامنے تو وہاں پہ عمران خان کے حوالے سے سوال نہ ہوں۔ تو عمران خان کے حوالے سے بھی وہاں پہ سوالات کیے گئے، بڑے کھلے ڈھلے ماحول میں کیے گئے، اور اسی طرح واضح اور دو ٹوک جواب بھی دیا گیا۔ اور یہ کہا گیا عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان کا جو بھی معاملہ ہے وہ عدالتوں کے اندر ہے، ٹرائل جاری ہے، ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور عمران خان عدالتوں میں پیش ان کو کیا جا رہا ہے، اور جو وہ سہولتیں جیل کے اندر مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ 9 مئی کے ملزمان کو بغیر سزا کے چھوڑ دیں تو پھر یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر یہاں پر اس موقع کو چھوڑ دیا گیا 9 مئی والے معاملات پہ تو پھر یہ ہے کہ ایک غلط روایت بنے گی، اور ہم نے یہ روایت نہیں بننے دینی، اور ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ ریاست پر حملہ آور ہونے والوں کو چھوڑ دیں اور کچھ بھی نہ کہیں۔ یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ تھی، جو اس میں بالکل کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ 9 مئی والے جو ہیں بندے اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جو سیاسی معاملات یا حکومتی معاملات میں مداخلت کے والے سے بات چیت ہوئی تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی اگر ذمہ داریاں پوری کرتی تو ملک آج معاشی طور پر اس جگہ پر نہ کھڑا ہوتا جس جگہ پر آج کھڑا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا رول ہے، یعنی کہ مسلح افواج کا رول ہے، ہم وہ ادا کر رہے ہیں اور ہم اس سے آگے مطلب نہیں جا رہے۔ اور پھر انہوں نے یہ تلقین بھی کی نوجوانوں کو کہ آپ لوگ نوجوان ہیں اور پاکستان کا مستقبل ہے، آپ پاکستان کا مستقبل ہے، آپ لوگ الیکشن میں بھرپور حصہ لیجئے، اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں اور حقائق کو سامنے رکھیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ حقائق کو سامنے رکھیں اور سوشل میڈیا کو سامنے مت رکھیں، یعنی کہ فیکٹس پہ چلیں، اور سوشل میڈیا پہ یہ جو افواہ سازی اور یہ چیزوں کو دھندلانا اور جھوٹ اور بہتان اور ان چیزوں پر نہ جائیں، فیکٹس کو سامنے رکھیں اور اپنے ووٹ کا خود فیصلہ کریں۔ کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں، ووٹ کا فیصلہ آپ خود کریں، لیکن فیکٹس کے اوپر کریں، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے پر نہیں کرنا۔ اور انہوں نے کہا کہ جیسا ملک میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہر مسئلے کے اندر فوج آ جاتی ہے، انہوں نے کہا جی جیسا ملک کے اندر مسئلہ ہوتا ہے پھر وہاں پہ جو پاک فوج کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ پھر پاک فوج اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے۔ بات ہوئی ایران کی طرف سے پاکستان کی حدود میں حملے کی اور پاکستان کے جواب کی، تو انہوں نے بڑی ایک واضح طور پہ ایک پیغام دیا، جو کہ پیغام پاکستانی قوم کے لیے بھی ہے، لیکن بالخصوص یہ پیغام بھارت کے لیے ہے، افغانستان کے لیے ہے اور ایران کے لیے ہے، اور پاکستان کی عسکری قیادت کا ایک مشترکہ ایک پیغام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ہمارے ملک کے اندر آئے گا اس سے جواب ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پاکستان کی حدود میں مداخلت کرے، کوئی بھی وہ پڑوسی ہے یا کوئی بھی ملک ہے تو پھر پاکستان اس کے اوپر خاموشی سے بیٹھا رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کھڑکا کے رکھ دیا، انہوں نے کان کرا دیے ہیں بھارت کو بھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ 2019 میں فروری والا واقعہ، بھارت نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی، رات کے اندھیرے میں پاکستان نے دن کی روشنی میں جواب دیا،
اب ایران نے جناب یہ گڑبڑ کی تو ایران کو بھی کھڑکا کے بتا کے کہ جی ہم یہ جواب دیں گے، اور پھر وہ جواب دیا گیا۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھارت ہو یا افغانستان کبھی کبھار گڑبڑ کرتا ہے تو انہوں نے ان کو بھی میسج دے دی کہ بھائی جی ہمارے پاس معافی کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بہرحال یہ ملکی سلامتی کا معاملہ ہے، اور اس ملکی سلامتی کے معاملے پہ بھی زیرو ٹالرنس کی پالیسی چلے گی۔ تو یہ جناب بڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف دونوں نے کی، اور دونوں نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا، الیکشن کے حوالے سے، پاک فوج کے کردار کے حوالے سے، پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے، اور جو پاکستان کی حدود میں مداخلت ہوتی ہے اس حوالے سے، ہر چیز انہوں نے کرسٹل کلیئر کر کے پاکستان کے نوجوان نسل کے سامنے رکھ دی۔ اچھا، یہاں پر آپ اس وقت ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر، یہ ایک تصویر مجھے بڑی ذاتی طور پہ اچھی لگی، اور وہ یہ ایک نوجوان ہے جس کو آرمی چیف نے جو ہے وہ اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور آپ اس کو بڑی حقیقی سی تصویر لگ رہی ہے اگر آپ اس کے ایکسپریشنز دیکھیں جو اس بچے کے نوجوان کے چہرے پر ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو آرمی چیف کے چہرے کے اوپر ہیں، کہ وہ ایک انتہائی شفقت والے، ایک محبت والے، ایک پدرانہ شفقت والے جو ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر تاثرات دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جسے میں کہتا ہوں کہ ایک امیج جو ہے کہ جی آرمی چیف ہیں، پاک فوج پوری بالعموم اور عالمی چیف بالخصوص، وہ جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی مطلب کسی کو واؤ قسم کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شفقت والا ان کا کردار ہے، اور یہ ایک میسج ہے جو نوجوان نسل کے لیے پاکستان کی افواج کی طرف سے ہے۔ اس تصویر کے جو میں ترجمہ کر سکوں وہ تو یہی کر سکا ہوں۔ اچھا جی، اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جو ہم نے آپ سے عرض کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے اب تو ترلے ڈالنے پر آ گئے ہیں کہ یار میری نواز شریف سے کوئی بات کرا دو۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو ذرا پہلے بتا دوں تھوڑا سا، آپ کو جو ہمارے نیوز ٹو کے ناظرین ہیں ان کو یہ بخوبی علم ہے اس بات کا، لیکن جن کو نہیں ہے ان کو بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک سٹوری بریک کی تھی جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تھے 3 مہینے پہلے، کہ جب وہ پاکستان آئے تھے تو وہ آتے ہی مری چلے گئے تو کچھ دن انہوں نے وہاں پہ آرام کیا تھا، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کی تھی۔ تو وہاں پر اس وقت عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے جو ہے وہ رابطہ کیا تھا نواز شریف صاحب سے، اور ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور نواز شریف صاحب نے آگے سے جواب یہ دیا تھا کہ اگر ان کو کسی عمران خان کے حوالے سے مجھ سے کسی فیور کے لیے ملنا ہے تو میرے پاس کوئی ایسی فیور ان کے لیے نہیں ہے، اور اگر ان کو کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ پھر میرے سیکٹری سے مل لیں۔ تو نواز شریف صاحب نے بشرا بی بی سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی، یہ سٹوری ہم نے بریک کی تھی کہ یہ بشرا بی بی اگر یہ سمجھے کہ میں بہت کوئی مطلب بہت سیاسی طور پہ میں بڑی ذہین کو خاتون ہوں تو بڑی چلاک ہوں، تو یار نواز شریف کو تو بندہ کہنے سیاست میں بیوقوف بنا لے گا، تو ایسا تو معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ وہ عمران خان وہ جو اپنے دور حکومت میں تو وہ کہتے تھے کہ وہ کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے، یعنی کہ کسی قومی سلامتی کا اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو جو قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کرنی ہوتی تھی تو وہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ اپوزیشن والے بیٹھے مجھے ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ اسمبلی میں آتے تھے تو ایسے رستے سے آتے تھے کہ ان کو کسی سے ہاتھ نہ ملانا پڑے، آتے تھے ویسے بہت کم تھے، اور مطلب انہوں نے ٹوٹل چور ڈاکو یہ انہوں نے، اور نام بگاڑ کے بات کرنا، اور عمران خان صاحب نے بھی نا وہ کہتے ہیں کہ انت چکی ہوئی سی، پنجابی میں کہتے ہیں، یا اخیر کر دیتی سی، کہ ایک سیاسی نفرت کا ماحول انہوں نے کیا تھا۔ اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو جنرل باجوہ کے صاحب کے کوئی مبینہ جو انٹرویوز منصور علی خان اور جاوید چودھری اور ارشاد میتلا کے جو طرف سے ان کی مبینہ گفتگو جو آئی تھی، اس میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ باجوہ صاحب نے عمران خان کو کہا کہ بھی جب 1.5-2 سال گزر گئے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، لیکن آپ مہربانی کریں کوئی معیشت پر آپ توجہ دیں، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو آئی ان کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے، میرا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ آپ اب چونکہ جو اگر کچھ ثابت کر سکتے ہوتے تو 1.5-2 سالوں میں کر لیتے، کچھ ان چیزوں سے نہیں نکل رہا تو آپ مہربانی کریں دوسرے کاموں کی توجہ دیں۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت مطلب پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، وہ کسی کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے جناب باجوہ کی بھی بات نہیں سنی۔ تو ابھی جناب پوزیشن جو ہے کہ عمران خان صاحب ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب سے جیل گئے ہیں تو خان صاحب تو بالکل لملیٹ ہوئے ہیں، مطلب اس وقت اگر آپ ان سے کہیں نا کہ آپ جو نہیں ہے نواز شریف کے پرسنل سیکرٹری سے ملاقات کر لیں، یا مولانا فضل الرحمان جن کو وہ پتہ نہیں کیا نام رکھتے رہیں، ان کی پارٹی کے آپ جو نہیں ہے وہ ضلع منیر کے سیکرٹری اطلاعات سے بات کریں تو عمران خان اس کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اس وقت وہ اتنا مطلب بے چین ہیں، کوئی بھی ان سے بات کر لے، پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کرتے رہے وہ بات نہیں بنی، پھر سیاستدانوں کے ترلے کی ہے وہ بھی بات نہیں بنی، پھر میسیجز انہوں نے بھجوائے اپنے پارٹی کے لوگوں کے ذریعے سے، لیکن اب ان سے کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو
جو ایک آفیشیل بندہ ہوتا ہے نا جی، وہ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا ترجمان. تو ترجمان جو ہیں ان کی پارٹی کے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے، وہ رؤوف حسن صاحب ہیں. رؤوف حسن صاحب میں تو بڑے ریزنیبل آدمی ہیں. تو یہ جناب رؤوف حسن صاحب نے مطیع اللہ جان کے پروگرام میں ٹی وی چینل میں جا کے یہ بات کی کہ جو ان سے پوچھا کہ جناب آپ کیا آپ نے کچھ سبق سیکھا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل کے اندر جانے کے بعد؟ تو رؤوف حسن صاحب نے کہا جی بالکل ان سے سیکھا ہے، اور سبق سیکھا ہے، اور سبق سیکھنا چاہیے. انسان مسلسل سیکھتا رہتا ہے، زندگی میں سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. تو عمران خان نے بھی جو سبق سیکھا ہے. تو عمران خان تو یہ چاہتے ہیں کہ سب سے مذاکرات ہونے چاہیے. تو انہوں نے پوچھا مطیع اللہ جان نے ان سے کہ جی کیا آپ صرف اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا سیاستدانوں سے بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر نواز شریف کا نام لے کے بات کی کہ جی نواز شریف سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی اگر مطلب اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں کہ جی اسٹیبلشمنٹ موجود نہ بھی ہو تو تب بھی نواز شریف سے وہ بات کرنے کو ہم تیار ہیں، اور عمران خان صاحب بات کرنے کو تیار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی کیا پھر آپ کا وہ جو بیانیہ تھا کہ جی یہ کرپٹ ہے، نواز شریف چور ڈاکو ہے، تو پھر آپ اس سے کیوں بات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کے کپتان صاحب؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ہم تو ملکی مسائل پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ. عمران خان صاحب بیٹھنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور وہ ٹھیک ہے، وہ تو کرپشن والا بیانیہ اپنی جگہ پہ ہے. تو پہلے تو مذاکرات ہم اس لیے نہیں کرتے تھے کہ جی وہ این آر او مانگتے تھے، تو اب وہ معاملہ ہے نہیں. یعنی کہ کیا کہ اب عمران خان نہ کسی کو این آر او دینے کی پوزیشن میں ہے، تو بلکہ لینے کی پوزیشن میں ہے کہ کسی طریقے سے ان کو این آر او مل جائے. تو وہ اب انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے بات ہو. تو جناب کپتان صاحب وہ حسب عادت لمبے پڑے ہوئے ہیں باقی ساری. اب تو خیر انہوں نے 2 دن پہلے جیل کے اندر ٹاک کرتے ہوئے کہا جی میں 19 مہینے سے مذاکرات کا انتظار کروں، مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا. ادھر ان کو آسمان پہ چڑھایا ہوا، ان کو ٹویٹیں کر کے کپتان مان نہیں رہا، وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میں پہلے سے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جی لمبا پہ آ جائے، اس کو تو کوئی شک بھی ہو جائے نا کہ کوئی یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یا آگے کوئی پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کا بندہ ہے. تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کے ہفتے بعد ملاقات ہے، تو شاید عمران خان صاحب پورا ہفتہ سوئے بھی نہ اس ایکسائٹمنٹ میں کہ یار میری کسی سے بات ہو جائے گی. اس وقت سچویشن عمران خان صاحب کی یہ ہے. لیکن عمران خان صاحب اتنا ایک بڑا گڑا اپنے لیے کھو چکے ہوئے ہیں، اتنی ایک نفرت کے بیج بو چکے ہوئے ہیں، اتنا ایک اپنے آپ کو یعنی کہ ناقابل اعتبار ثابت کر چکے ہوئے ہیں کہ اب ان کے اوپر کوئی بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.